स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बी जनरल उर्दू जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDLA135। इसका जो ब्लॉक 2 था वहाँ से मैं शुरू की थी गज़ल और जो नज़म का पार्ट है। तो आज का इससे पहले भी वीडियो में अपलोड की हूँ, जिससे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके लिंक के जरिए आप देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल में डायरेक्ट जाने के बाद ये सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। BUDLA135 का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जो बाकी जितने सारे वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो जोशमल्ली आबादी की नज़्म बदली की चांद, उसको पहले हम नज़म को रीड करेंगे। नज़म को पढ़ लेने के बाद उसका जो खुलासा दिया हुआ है उस खुलासा को, उस तसरीह को हम रीड करेंगे, है ना। तो चलें आज का वीडियो, आज जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो प्लीज़ आप लोग देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, क्योंकि लाइक करने और सब्सक्राइब करने ये सारे कुछ करने के लिए आप लोगों को पैसा नहीं देने होगा, इसीलिए फ्री है। तो आप प्लीज़ हेल्प करें, सब्सक्राइब कर दें अगर न्यू हैं। अगर न्यू नहीं है, पहले से देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करने की भी कोशिश कीजिए। तो चले बदली की चांद को हम पहले रीड करते हैं। बदली की चांद, खुर्शीद, है ना। खुर्शीद मतलब होता है सूरज या फिर आफताब जो बोलते हैं। खुर्शीद, वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशान लहराने लगा। महताब, वो हल्के बादल से चांदनी के वर्क बरसाने लगा। ये सांवले पन पर मैदा के हल्की सी सुबाहट दौड़ चली। थोड़ा सा उभर कर बादल से वो चांद जबी झलकाने लगा। लो डूब गया फिर बादल में वो खत से दौड़ गया। लो फिर वो घटाए छाक हुए, जुल्मत का कदम थरथराने लगा। बादल में छुपा तो खोल दिए, बादल में दरीछे हरे के। गुर्दों पा जो आया तो गर्दो दरिया की तरह लहराने लगा। सिमटी जो घटा तारीखी में, चांद की सफीने लेके चला। सन की जो हवा तो बादल के गर्दाब में खोते खाने लगा। गरफों से जो झांका गिरदों के अमवाज के नब्ज़ तेज़ हुए। हलकों में जो दौड़ा बादल के कहशार का सर चकराने लगा। पर्दा जो उठाया बादल का, दरिया पा तबस्सुम दौड़ गया। चलमन जो गुराही बदली की, मैदान का दिल घबराने लगा। उभरा तो तजली दौड़ गई, डूबा तो फलक बेनूर हुआ। उलझा तो सियाही तो दौड़ा दे, सुलझा तो जिया बरसाने लगा। क्या काविश नूर व जुल्मत है, क्या कैद है, क्या आज़ादी है। इंसान की तड़पती फितरत का मफहूम समझ में आने लगा। ये हो गया, ये बदली की चांद का जो नज़म दी हुई है, ये नज़म हो गया, है ना। उसके बाद आ जाएगा नज़म की तसरीह। तो सबसे पहले ये जो नज़म की तसरीह है वो हर एक बंद करके इसका नज़म की तसरीह दी हुई है ना। एक बंद करके तसरीह दी हुई है। ऐसा भी आता है कि पूरे बंद की बदली की चांद की खुलासा कीजिए, तो आपको जो एक करके बंद की जो तसरीह दी हुई है वो सब आपको लिखना है। या फिर अगर आपको किसी बंद की तसरीह करने के लिए कह दिया जाए तो ये इस तरह लिखनी होगा जिस तरह मैं वीडियो में बता रही हूँ, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा जो जिस असार के ये बनाए खुर्शीद, वो देखो डूब गया, जुल्मत का निशान लहराने लगा। महताब, वो हल्के बादल से चांदनी के बरसाने लगा। तसरीह जोशमल्ली आबादी को इनकलाबी शायर भी कहा जाता है। उन्होंने अपने नज़मों के ज़रिए जहाँ एक तरफ मुल्क और कौम को बेदार किया, वहीं उन्होंने इंसान को नफ्सियात को देखने की कोशिश भी की है। इंसानी फितरत में जहाँ दूसरे एहसासात और तासीरात है, वहाँ उसकी फितरत में हरकत और अमल भी
ہے। 19 آثار پر مشتمل بدلی کا چاند کی خصوصیات یہ ہے کہ جوشملی آبادی ایک منظر کو مختلف تصویروں اور کیفیتوں کے ساتھ پیش اس کیا نظم ہے۔ کا ہر شعر ایک الگ کیفیت کو پیش کرتا ہے۔ اس کیفیت کا اظہار مختلف شعری تشبیہات کے ذریعہ شاعر نے بڑی خوبی سے کیا ہے۔ اس نظم میں جو روانی اور پرکاری ہے وہ اس نظم کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ چاند کے ڈوبنے کا مطلب اندھیرا ہے، اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ سورج کے ڈوبتے ہی تاریکی چھا گئی، مگر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے چاند نکل آیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چاندنی نہیں بلکہ آسمان سے چاندنی کے ورق برس رہے ہیں۔ چاندنی کی چاند کے ورق سے تشبیہ دے کر شعر میں زیادہ زور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا دوسرا بند ہے، وہ سانولے پن پر میداں کی ہلکی سی صباحت دوڑ چلی، تھوڑا سا ابھر کر بادل سے وہ چاند زمین جھلکانے لگا۔ تصریح جوش کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظم کے ذریعہ جہاں ایک طرف ملک اور قوم کو بیدار کیا ہے، وہیں انہوں نے انسان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ جو کچھ لائن دی ہوئی ہے، میں پہلے بھی ریڈ کی، اس لائن کو آپ کو تصریح سے پہلے لکھنا ہے، تصریح سے پہلے لکھنا ہی ہے، اور اس کے بعد جو بند کی جو تصریح ہوگی وہ اس کے بعد لکھنی ہے نا۔ میں اس کے پہلے بھی ویڈیو جتنی بھی بنائی ہوں وہ بھی اسی طرح سے بنائی ہوں۔ یہ جو کچھ لائن دی ہوئی ہے، 3 اور ادھر 6 لائن جو ہے وہ آپ کو یاد کر لینی ہے، وہ آپ کو ہر بند کی تصریح میں لکھنے ہیں، ہے نا۔ پہلے لکھنے، اس کے بعد بند کی تصریح لکھنا ہے۔ میدان زمین اور پہاڑ چاند کی وجہ سے سانولے ہو گئے ہیں، اور یہ سانولا پن ان کی خوبصورتی کا سبب ہے۔ ابھی پورے طور پر چاند بادلوں سے باہر نہیں نکلا، بلکہ اس طرف اپنی پیشانی بادلوں سے نکالا ہے نا۔ اس کے بعد تیسرا والا اثر آ جائے گا، لو ڈوب گیا پھر بادل میں وہ خط سے دوڑ گئے، لو پھر وہ گھٹائے چھا ہوئے، ظلمت کا قدم تھرانے لگا، ہے نا۔ تو اس کے بعد آ جائے گا تصریح میں بتائے جوش کو انقلابی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی نظم کے ذریعے جہاں ایک طرف ملک اور قوم کو بیدار کیا ہے، وہیں انہوں نے انسان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو کچھ لائن ہے جو آپ کو پہلے جوشملی آبادی کی تعریف میں لکھنی ہے، اس کے بعد نظم جو بدلی کی چاند ہے اس کی تعریف میں لکھنی ہے، اس کے بعد جو بند آپ کو دی گئی ہے اس کی تصریح کرنی ہے۔ تو اس کی تصریح ہو جائے گا، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ابھی چاند کی چاندنی پوری طرح پھیلی بھی نہیں کہ ایک بادل کے ٹکڑے نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا، یعنی اپنے اندر چھپا لیا۔ بادل کی اوٹ میں ہونے کے باوجود چاند کی روشنی بادلوں کے شینا کو چیر کر باہر آنا چاہتی ہے، جسے پورے عالم میں روشنی کی لکیر پھیل گئی اور گھٹاؤں کے چھٹے ہی تاریکی دور ہو گئی، تمام عالم روشن ہو گیا، ہے نا۔ اس کے بعد آ جائے گا چوتھا والا، بادل میں چھپا تو کھول دیے بادل میں درچے ہیرے کے، گردوں پر جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگے۔ جوش ایک انقلابی شاعر ہے، میں بتائی جو پہلے جوش کی تعریف میں آپ کو لکھنی ہے، اس کے بعد جو نظم بدلی کے چاند ہے اس پر لکھنی ہے، اس کے بعد اس نظم سے آپ کو جو بند آپ کو تصریح کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کو آپ کو تصریح کرنا ہے نا۔ اگر آپ کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو کاپی میں اسی طرح نوٹ ڈاؤن کیجئے جیسے میں ویڈیو میں نوٹ ڈاؤن کی ہوں، ہے نا۔ کتاب سے ہی دیکھ کے نوٹ ڈاؤن کیجئے یا پھر آپ الگ سے کہیں سے نوٹ ڈاؤن کیجئے، لیکن نوٹ ڈاؤن کرنے سے پہلے کچھ اس طرح سے اگر آپ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا تو آپ جب یاد کرنے کے لیے کاپی کھولیے گا تو آپ کو بہت ہی آسانی سے یاد کرنے میں آسانی پیش آئے گی، ہے نا۔ تو اس کا جو تصریح شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ جب چاند بادل میں چھپ جاتا ہے اور اس کے چھپنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے چاند کی روشنی جو باہر آتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہیرے کی کھڑکی، یعنی شاعر یہاں ہیرے کی کھڑکی سے تشبیہ دیتا ہے۔ جب چاند آسمان پر پوری روشنی کے ساتھ آتا ہے تو دریا کی طرح لہرانے لگتا ہے۔ یہاں شاعر چاند کی روشنی کو دریا کی روانی سے مثال دیتا ہے۔
اس کے بعد والا آثار ہے سمٹی جو گھٹا تاریخ میں چاندنی کی سفینے لے کے چلا، سنکی جو ہوا تو بادل کے گرد اب میں خطے کھانے لگا۔ تو اس کا تصریح سب سے پہلے آپ کو جوش ملیہ آبادی کی تعریف میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس نظم کی جو 19 آثار پر مشتمل بدلی کا چاند کی خصوصیت یہ ہے کہ جوش ملیہ آبادی نے ایک منظر کو مختلف تشبیہوں اور کیفیتوں کے ساتھ پیش کیا ہے نا۔ اس کے بعد شاعر اس بند میں کیا کہنا چاہتا ہے وہ لکھنا ہے۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ تاریخی کے دور ہونے کے بعد چاند اس طرح سے نکلا جیسے کوئی کشتی دریا میں چل رہی ہے، ابھی اسی حالات میں تھی کہ ہوا کے ایک جھونکے نے چاند کو بادلوں میں دھکیل دیا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھنور میں گوتے کھاتا ہے۔ بادلوں کو یہاں بھنور کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آئے گا گرفوں سے جو جھانکا، گردوں کی آموز کی نبض تیز ہوئی، حلقوں میں جو دوڑا، بادل کے کہسار کا سر چکرانے لگا۔ تو اسی طرح آپ کو لکھنی ہے جیسے میں لکھی ہوئی ہوں، ہے نا۔ جو آپ کو یہ جو پہلا جو کچھ لائن ہے جو اس کی پہلی تعریف، اس کے بعد نظم کے سلسلے میں، یہ آپ اگر ایک بار یاد کر لیتے ہیں تو باقی جتنی بھی بند کی آپ کو تصریح کرنے کے لیے دیا جائے سب میں آپ کو یہ کام میں آئے گا۔ اس دن میں شاعر کہتا ہے کہ چاند جب بادلوں سے نکلا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی کھڑکی میں سے جھانک رہا ہے اور اس کی روشنی سے دریا کی لہروں میں تیزی پیدا ہو گئی ہے اور اس کا اثر دریا کی لہروں پہ پڑا اور اس کے چھپ جانے کا اثر پہاڑ پر ہوا۔ اندھیرے کی وجہ سے گھبراہٹ پیدا ہوئی جس کو شاعر نے پہاڑ کے سر چکرانے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد کا آثار ہے پردہ جو اٹھایا بادل کا، دریا پر تبسم دوڑ گیا، چل من جو گہرائی بدلی کی، میدان کا دل گھبرانے لگا۔ تو اس کی پہلے تصریح میں سب سے پہلے جوش ملیہ آبادی کی تعریف میں لکھنی ہے، اس کے بعد نظم کی تعریف خصوصیات لکھنی ہے، اس کے بعد اس آثار کی تصریح لکھنی ہے۔ اس شعر میں ایک نئی تصویر پیش کی گئی ہے، یعنی بادل کو پردہ کہا ہے جو چاند کے چہرے پر پڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی پردہ اٹھا ایسا معلوم ہوا کہ دریا کی لہریں ہنس رہی ہے۔ اب یہاں پر شاعر نے دریا کی لہروں کو ہونٹوں کی ہنسی سے تشبیہ دی ہے۔ بدلی نے جیسے ہی پردہ گرا یعنی چاند بادلوں میں چھپ گیا تو میدان میں اندھیرا چھا گیا اور اس اندھیرے کی وجہ سے میدان کا دل گھبرانے لگا۔ اس کے بعد کا آثار ہے ابھرا تو تجلی دوڑ گئی، ڈوبا تو فلک بے نور ہوا، الجھا تو سیاہی دوڑ دی، سلجھا تو ضیاء برسنے لگا، ہے نا۔ تو وہی چیز پہلے ریپیٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کا آثار میں دی ہوئی جیسے ہی چاند سامنے آتا ہے تو تمام زمین و آسمان روشن ہو جاتا ہے اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو آسمان اور زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کیا کاوش نور و ظلمت ہے، کیا قید، کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا، ہے نا۔ اس کا پہلے وہی لکھنا ہے، جوش ملیہ آبادی کے بارے میں پہلے لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس نظم کی جو 9 آثار پر مشتمل ہے اس کے بارے میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس بند کی تصریح لکھنی ہے۔ آخری شعر میں شاعر دراصل پوری نظم کا نچوڑ بیان کرتا ہے۔ انسانی فطرت کا موازنہ چاند کے چھپنے اور نکلنے سے کرتا ہے۔ روشنی، تاریکی، غلامی اور آزادی کے جدوجہد اور قسم ہر زمانے میں رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے چاند اندھیرے سے نکل کر روشنی کی جانب آنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے، اسی طرح حضرات انسان بھی زندگی کے اندھیرے سے نکل کر اجالے کی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے نا۔ اس کا لاسٹ ایک انسان نہیں برا کیوں نہ ہو، ہے نا، مگر فطرت اس کی نیکی کی طرف ہی لے جائے گی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ انسان اگر اندھیرے میں وقت گزار رہا ہو تو یہ اس کی مجبوری ہے، وہ روشنی کا ہمیشہ طلبگار رہے گا۔ اس نظم میں انسانی فطرت کی جدوجہد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نا۔ اس کے بعد اس کی نظم جو ہے تنہائی، فیض احمد فیض کی جو نظم تنہائی ہے اس کے بارے میں ریڈ کرنا۔ اس کا نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس نظم کے سلسلے میں بتائیں گے۔ اور جو نظم بدلی کی چاند جو میں ریڈ کی، جس طرح میں مین بات یہ ہے کہ میں جس طرح بتائی ہوں
کرنے کے لیے نوٹ ڈاؤن ہوا اس طرح اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کافی اچھے نمبر ملیں گے، کافی اچھے یہ تو کتاب میں دراصل اسی طرح دی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ ہر بند سے پہلے آپ کو شاعر کی تعریف میں لکھنی ہے، شاعر کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس نظم کی جو تعریف ہے اس تعریف کو پیش کیجیے۔ اس کے بعد آپ کو جس بھی اشعار یا بند کی تصریح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ کرنے کی کوشش کیجیے، ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو جواب ہے وہ تھوڑا سا لمبی ہو جائے گی۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 2 بند کے اشعار 2 بند کی آپ تصریح کیجیے لیکن وہ تصریح 2 لائن کی ہے، تو آپ کو تو اس 2 لائن میں آپ کو تو نمبر صحیح سے ملے گا نہیں، اسی لیے آپ کو اس کو صحیح سے نمبر لینے کے لیے آپ کو اگر صحیح نمبر چاہیے، پورا نمبر چاہیے، تو آپ کو اسی طرح لکھنی ہے جس طرح کتاب میں دی ہوئی ہے۔ کتاب میں جس طرح دی ہوئی ہے اس طرح کرنے کی کوشش کی۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کتابی لینگویج آپ نہ لکھیں، آپ اپنا لینگویج لکھیں، آپ جو سمجھیں، آپ پڑھ کے جو آپ سمجھیں وہی لکھیے، لیکن اس کا جو ٹیکنیک دی ہوئی ہے وہ ٹیکنیک اپنانے کی کوشش کیجیے۔ وہ ٹیکنیک جو ہے وہ کافی اچھی طرح سے سجی ہوئی ہے کہ پہلے جو بھی یہ نظم آپ ریڈ کر رہے ہیں اس نظم کی تعریف آپ کو لکھنی ہے، جس کا نظم ہے اس کے بارے میں آپ کو تعریف لکھنی ہے، اس کے بعد جو اشعار آپ کو دی گئی ہے اس اشعار کی تصریح کرنی ہے۔ میرے خیال سے آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہے میں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو اسی طرح کرنے کی کوشش کیجیے اور اسی طرح یاد کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ تو آج کے لیے یہ ویڈیو یہیں تک۔